अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सन 2024, नया साल, नए जज्बे, नए वलवले, नई प्लानिंग, नई उम्मीदें, और इन सब के सहारे हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। नया साल है और इस साल का हमारा ये पहला प्रोग्राम है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हुए और अवामुन नास के लिए बहुत सारी दुआएं की गई, उनमें हम शामिल हैं। साल के अख्ताम पर भी K2 चैनल से हमारा एक प्रोग्राम ने शुरू हुआ और हमने बहुत सारी दुआएं दी कि आने वाला साल सबके लिए, कुल जो अहले पाकिस्तान है उसके लिए, कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर व आफियत का साल हो। हम कोशिश हमारी ये थी, मन में आई ये बात कि चूँकि साल का पहला प्रोग्राम है तो कोई संजीदा मौजू नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई हल्का फुल्का सा। लेकिन आप यकीन मानिए कि इतना सोच विचार करने के बाद नज़र ये आया कि साल बदला है, तारीख बदली है, लेकिन मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं। बहरहाल उन मसाइल पे हम आज भी बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। सो जनाब, आज का पहला प्रोग्राम है आपके लिए, गर तू बुरा न माने तो मैं दिल की बात कह दूं। जी बिल्कुल, दिल की बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब क्या हाल है? सिरातल मुस्तकीम, वाह अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आज नाजरीन जो टॉपिक है, हाँ, असल में ज़की बात यह है कि मैं उससे पहले, मैं अभी जब आ रही थी तो मैं एक बात सोच रही थी, मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने कहा कि जब जिस वक़्त ये कहा गया था तब तो बड़ा अमन था, सुकून था, कि वो था ना कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। तो फिर ज़की, अगर बच्चे हमारे इस अहद के अगर चालाक हैं और वो अपना अच्छा बुरा समझते हैं तो मेरे ख्याल में उनकी ज़िंदगी तो बड़ी सीधी सीधी चलेगी, कोई घबराहट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, माँ बाप को कोई परेशानी नहीं हो चाहिए, क्योंकि बच्चे चूँकि मोबाइल हाथ में है, वो हर अच्छी बुरी बात से अवेयर भी हैं, तो उनको पता है कि हमें अपने आप को किस तरह से दाएं बाएं के जो मसाइल हैं और बहुत गंभीर जो मसाइल हैं उनसे बचा के कैसे चलना। ऐसा नहीं है? नहीं। क्यों? पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप देखें ना स्टैटिस्टिक्स को, हमारे पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, मैं समझ रही हूँ आपको, मैं पूरा नाम इसलिए जिस तरह से आप कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ। बहुत बड़ा मसला पेश आ रहा है कि 50% लड़के और 50% लड़कियां 5 साल तक की उम्र के पोलियो के कतरे पी सकते हैं 5 साल की उम्र तक के। नहीं अच्छा, मैंने कहा था ना ये 18+ का प्रोग्राम है। हाँ है तो लेकिन आज मेरा दिल इसलिए रो रहा है कि उनको रेप किया जाता है। 5 साल तक के बच्चे, जरा जहन में लाइए, और ये अब सिलसिला हो गया है 50% लड़कियां, 50% लड़के। उनके हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। हमें एक चीज बड़ी मशहूर थी कि कभी किसी अजनबी से कुछ लेके मत खाएं। बिल्कुल, हमें माँ बाप ने यही सिखाया कि स्कूल जाते हैं कोई कुछ कहे कि बेटा मैं आपके बाबा का दोस्त हूँ और आपके बाबा वहां बैठे हैं और उन्होंने कहा जाके मेरे बच्चे को ले आओ, तो आपने नहीं जाना। बिल्कुल दुरुस्त। कितनी माएँ, मैं शर्त लगा के कहता हूँ, कितनी माएँ आजकल अपने बच्चों को तवज्जो दे रही हैं इस बात के लिए कि वो किसी स्ट्रेंजर से बात ना करें, या उनको अखलाकियात सिखा रही हैं, या उनको तरीके से खा रही हैं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। बेटा तो मेरी बात सुने ज़की, क्या अब मतलब वैसे तो माँ को सिखाना चाहिए बच्चे को अपने कि उसके जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इंतहाई प्राइवेट हैं, जिसे सिवाय उनके, उस बच्चे के खुद के अलावा कोई और टच नहीं कर सकता, और वो यही है गुड टच और बैड टच। लेकिन क्या माँ में इतनी जुर्रत होती है कि वो बच्चे को इतना खुल के बता सके? माँ में जुर्रत होती है? माँ तो पहाड़ है, मतलब वो तो एक शेरनी है। जब बच्चे की बात आती है तो वो अपनी जान दे देती है, जब बच्चे की बात आती है तो खतरों के सामने पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है। ज़की, मुझे एक बात बता। और ये
ایک سیکنڈ آپ مجھے بولے نہیں دیتی ہیں نا. حالات میں جب اس چیز میں رائز آ رہا ہے, ڈارک ویب کے بارے میں جانتی ہیں آپ؟ جی بالکل, جی بالکل. ٹھیک ہے, پورن ویڈیوز بنتی ہیں, بالکل ڈارک ویڈیوز ہے. یہ دیکھیں کچھ لوگ سمگلنگ میں انوالو ہوتے ہیں, کچھ لوگ اچھے ہیں, کچھ برے ہیں. ہمارے ہاں پیسے کمانے کی لالچ میں کچھ لوگ اپنا ضمیر بیچ کے بہت برے کام کرتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں, پنجاب سائٹ پر تو بہت تھا, خیبر پختونخوا میں اتنا نہیں تھا, کہ مختلف گلی کوچوں میں, کسی حد تک بازاروں میں بھی ایک شاپ کرائے پہ لے لی اور سنوکر ٹائپ کی کوئی ٹیبل لگا دی, لیکن سائٹ پہ ایک اور چھوٹا کمرہ ہے, اس پہ پردہ ڈلا ہوا ہے, 15 سال کے 16 سال کے بچے آ رہے ہیں, ان سے تھوڑی پیسے لیے جا رہے ہیں, ایک تو سنوکر کھیلنے کے, بلیئرڈ کھیلنے کے, لیکن کچھ پیسے اور لے کے اندر جو کمرہ ہے اس میں وی سی آر لگا ہوا ہے, اور اس میں 18+ سے بھی اوپر کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ ماں کی تربیت کے باوجود کہ ماں نے بہت اپنے بچے کو سمجھا دیا کہ یہ گڈ ٹچ ہے, یہ بیڈ ٹچ ہے, آپ کو یہاں کوئی نہیں چھو سکتا, کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, یہ آپ کے پرائیویٹ باڈی پارٹس ہیں, لیکن جس بچے کو وہ 18+ سے بھی اوپر کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں, ان ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان بچوں نے, یہ ریپورٹڈ کیس بتا رہی ہیں, ان بچوں نے 3 سال کی بچیوں کو, ظاہر ہے وہ ویڈیو دیکھی, وہ ہائپر ہوا اور اس نے 3 سال کی بچی کا بھی ریپ کیا. تو اس میں بتائیں کہ اس ماں باپ کا یا صرف ماں کا کیا قصور ہے, یا جس نے وہ ویڈیو چلائی, اور یا جیسے زینب کا کیس تھا تو اس میں زینب کا کیا قصور تھا, جس کو ٹریپ کیا گیا, لے کے جایا گیا, پھر اس کو مار پیٹ کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا گیا. تو اس میں زیادہ تر انوالو کون ہوا؟ ایگزیکٹلی میں, آپ نے جس طرح زینب کی بات کی تو وہ فرشتہ, بچے فرشتے ہی ہوتے ہیں سارے, درندے ہیں یہ لوگ, وہ لوگ جن کے ضمیر مر چکے ہیں, اور ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا قانون ہے جو ایکچولی, میں چاہوں گا کہ اسپیشلی اس پہ وہ قانون لاگو ہو جو سب کے سامنے, سب کے سامنے. زکی میں کہتی ہوں اس طرح کا کیس, اس میں پروف کیوں مانتے ہیں, کون پروف دے گا؟ جب کسی بچے یا بچی کا ریپ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں 3 گواہ موجود ہوتے ہیں, کہ آپ مطلب قانون کہتا ہے کہ جی اگر ریپ ہوا ہے تو 3 گواہ ہونے چاہیے, ایسے موقع پر گواہ موجود ہوتے ہیں. طیب عوان صاحب بہت بڑے لائر ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, جی جی جی, وہ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اور زندگی وقف کی ہوئی ہے انہوں نے اس پہ. ان سے میں چاہوں گا کہ اگر بات ہو سکے, عثمان بھائی ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں, تو ان سے میں پوچھوں گا کہ بھائی اس کے لیے لا کیا ہے, پھر اس کے لیے سزا کیا ہے؟ ممکن ہے زکی, اب ٹھیک ہے, ابھی جب تک کال آتی ہے, لا بھی موجود ہو, سزا بھی موجود ہو, امپلیمنٹ کون کرے گا؟ یہی تو رونا ہے نا. اب دیکھیں قانون میں ایسی شکیں بھی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہے, اس کو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے, یا کہتے ہیں یہ ڈرنک تھا. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا شراب پینا حلال ہے؟ یہ تو پہلے ہی غلطی ہو گئی. اور دوسرا اس نے یہ کام کیا نشے کی حالت میں. بریک کے بعد ہم انشاءاللہ بات کریں گے, کوشش کریں گے کہ طیب صاحب سے بات ہو سکے. بہت سے اچھے لوگوں کی کالز ہم آج کوشش کریں گے کہ لے کر اس پر سیر حاصل بات ہو سکے. ساتھ رہیے گا. عوان صاحب جو جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ کال ریڈی ہے ہمارے اس سے بہت کام کر رہے ہیں, تو بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم طیب بھائی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ نے اس پہ طیب بھائی بہت کام کیے. پہلے تو آپ مجھے وہ یہ بتائیں کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں جتنے بھی چائلڈ ابیوز کے, اس میں 2 طرح کے کیسز ہوتے ہیں. ایک تو چائلڈ ابیوز ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا مرڈر کر دیا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ چائلڈ ابیوز ہوتا ہے صرف. تو یہ ان دونوں کی سزائیں کیا ہیں اور رپورٹ کتنے ہوتے ہیں؟ سر رپورٹ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو 376 کے کیسز ہے جس میں سیکشول ابیوز ہوتا ہے نا,
اصل میں مسئلہ ابیوز کا ہوتا ہے, ایف آئی آر بھی آپ کے ہو جاتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سزائیں اتنی کم ہے کہ ان کی وہ جو ڈیٹرنس ہے نا, وہ ڈیٹرنس پھیلتی نہیں ہے. تو اس لیے یہ سیکشول ابیوز کے کیسز مختلف قسم کے یہ بڑھتے جاتے ہیں. میں جب ایز اے لیگل کنسلٹنٹ کام کر رہا تھا اور آج کل بھی چائلڈ رائٹ ایکسپرٹ ہوں ان سی آر سی کے ساتھ, تو ادھر یہ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اور ہمارے علاقوں میں اسپیشلی تیمرگرہ, دیر, اس طرح کے علاقوں میں جو ابتدہ علاقے ان میں بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو مرڈر کے ساتھ اگر ہو تو اس کے ساتھ تو پھر اس کی 302 بھی لگ جاتی ہے نا. تو یہ الگ الگ افینسز ہیں. ٹھیک ہے, نہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں سزا ملی ہے کسی کو ابھی تک کہ نہیں ملی؟ بالکل ملی ہے سر, میرے لحاظ سے تو. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں ایز اے جج بھی کام کر چکا ہوں, 15 سال میں کے پی میں جج رہا ہوں. تو میں نے خود کیسز کیے ہوئے ہیں اور سزا ملتی ہے. لیکن سزا ثابت کرنا مسئلہ ہے کہ سزا آپ کس طرح, کنفیشن کس طرح ہو جاتی ہے, آپ کے پاس انویسٹیگیشن ٹیم کس طرح کے کیسز لا رہی ہے, ان کی انویسٹیگیشن کس طرح ہو رہی ہے. اگر یہ سارے عوامل مل کر اچھے ہو تو پھر سزائیں ہو جاتی ہے. میں نے خود کی ہوئی ہے. نہیں تو یہ بھائی پھر ایسا ہے نا کہ کوئی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ پاگل تھا یا یہ نشے میں تھا, تو وکلا کو تو آپ کو پتا ہے نا پھر وہ جمع کرتے ہیں وٹنسز کسی طریقے سے اپنے بندے کو بچانے کے لیے. نہیں سر, اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ نشے میں ہو, آپ پاگل ہو یا جو بھی ہو, تو سیکشول ابیوز کو تو اس میں کوئی اس طرح کی ایکسیپشنز ہے ہی نہیں کہ آپ اگر نشے میں ہو تو آپ نے سیکشول ابیوز کیا ہوا ہے تو آپ اس کی سزا سے بچ سکتے ہیں. اس میں کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے؟ کیپٹل پنشمنٹ ریپ میں ہو جاتی ہے. اچھا جی جی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو چوراہے پہ لٹکا دیا جائے؟ سر چوراہے پہ لٹکانے والے کام تو ابھی دیکھیں ہمارے پاس یو این سی آر سی ہے. آپ کو وہ آپ کے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے نا, وہ ان کے ساتھ یہ جو آپ کو چوراہے میں لٹکانے والے ہیں یا آپ کے جو کیپٹل پنشمنٹ ہے جیسے آپ کی پھانسی ہو گئی, اس پہ تو اس کی ریزرویشنز ہے, تو وہ آج کل کم بھی ہو رہے ہیں. نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ایک طرف سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت برا کام ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے یہاں پہ, دوسری طرف سے وہ اس پہ ایگری نہیں ہوتے ہیں کہ بھئی ان کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے یا ان کو چوراہے پہ لٹکایا جائے. سمجھ نہیں آ رہی مجھے. سر اس طرح ہے کہ چوراہے پہ لٹکانے والوں وہ کہتے ہیں کہ ان کی سزائیں تو ہونی چاہیے, لیکن جو آپ کے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہے یا آپ کے ہمارے جو کنونشنز ہے وہ یا جو ہمارے پروٹوکولز ہے وہ کہتے ہیں کیپٹل پنشمنٹ ہونی نہیں چاہیے. جیسے آپ کی پانسی کو تو وہ کہتے بین ہونے چاہیے. جی بالکل, لیکن آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ یا ایران میں یہ کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں just because of that punishment. سر قلم. ہاں مسئلہ یہ ہے سر کہ ادھر تو ڈیٹرنس پہلی جاتی ہے نا, وہ تو اسلامک پنشمنٹ ہے ہمارے حدود میں بھی جو ہے, لیکن ادھر جو ہے ادھر تو ہم نے کنونشن سائن کی ہوئے ہیں. جب آپ ایک چیز انٹرنیشنل کنونشن سائن کر لیں جس کو آپ ایس ڈی جیز بھی کہتے ہیں, ایس ڈی جیز کا نام آپ نے ذکی بھائی سنا ہوگا, ٹھیک ہے سر. تو ان کے گولز ہوتے ہیں, وہ گولز آپ نے اچیو کرنے ہوتے ہیں. جب آپ انٹرنیشنل کنونشن سائن کرتے ہیں تو ایس ڈی جیز آپ نے اچیو کرنے ہوتے ہیں. ایس ڈی جیز میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ ختم کرنے ہیں. تو پھر میری ایک بات سن لیں طیب بھائی, یہ گند پھر ختم نہیں ہونے والا. سر گند اس طرح ختم نہیں ہو رہا. دیکھیں گند صرف اس بات سے ختم نہیں ہوتا کہ ہم کیپٹل پنشمنٹ دے دیں یا کیپٹل پنشمنٹ ہو یا نہ ہو. اس کے جو بیس کے جو کازز ہیں نا ان کو ختم کرنا چاہیے. ہمارے پاس دیکھیں 110 لاز ہے چائلڈ رائٹ کے, 110 لاز یا 110 سے بھی زیادہ لاز ہیں, لیکن ان میں اتنے لیکوناز ہیں کہ وہ لیکوناز ختم نہیں ہو رہے ہیں. وہ لاز جو بنائے گئے ہیں ان میں اتنے یعنی وہ کسی ایکسپرٹ نے نہیں بنائے, نہ کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ بنا رہا ہے. وہ تو بس ہمارے ساتھ بس اسمبلیوں میں ویسی وہ گپ شپ لگی ہوتی ہے.
اور اس میں اتنی لیکوناز ہیں کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہی ممکن نہیں ہے. اچھا طیب بھائی ایک بات صرف آپ سے پوچھوں گا پھر آپ سے اجازت چاہوں گا, صرف ایک بات بتائیں. جی جی اس میں بہت بڑے بڑے نام انوالو ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ سر کل کے بات کریں تو میں آپ کو بتا دوں. یہی تو سارا پرابلم ہے. جیسے آپ نے کہا انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, ابھی ذکی سر ہوتے تو وہ کہہ دیتے کہ یہ ہیومن رائٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہی تو بات ہے سر, میں نام لینے کا نہیں کہہ رہا, صرف یس یا نو کہہ دیں. کیا اس میں بہت بڑے بڑے نام انوالو ہیں؟ سر اس میں تو میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں, آپ نے جب کنونشن سائن کر لیے تو اس کی امپلیمنٹیشن آپ پہ لازم ہے, اور آپ کی امپلیمنٹیشن کے پیچھے آپ کے ساری جو چیزیں ہیں, جو آپ کی فائنینشیل کنسٹرینٹس ہے, وہ ساری چیزیں اس کے پیچھے آ جاتی ہیں. تو آپ باؤنڈ ہے کہ اس انٹرنیشنل کنونشن کی کمپلائنس کریں. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو پتہ ہے, اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا سر. ٹھیک ہے سر, میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے, ہم سب کی اپنی اپنی تھینک یو سو مچ طیب بھائی, بہت شکریہ بہت شکریہ. بات ساری ذکی یہ ہے, ابھی پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا کہ باپ کی بھی, لیکن باپ صبح گیا شام کو لوٹتا ہے, ماں کا زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ گزرتا ہے. تو ماں کو فوکس ہونا چاہیے اپنے بچوں پہ. ایک تو یہ جو موبائل ہاتھ میں موجود ہے, ماں کو دھیان دینا چاہیے. بچے کو بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے ویسی گپ شپ پڑھاتے ہوئے, ہوم ورک کرواتے ہوئے, اس کو بڑے طریقے سلیقے سے خوبصورت لفظوں کا چناؤ کر کے اپنے بچے اور بچی دونوں کو سمجھائے کہ بیٹا جب آپ اسکول جاتے ہیں اور یا اسکول سے واپس آتے ہیں اور سب بچے اتر جاتے ہیں, آپ اکیلے رہ جاتے ہیں یا رہ جاتی ہیں, ڈرائیور انکل اگر آپ کو کہیں کہ ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ یا آپ کو ٹچ کرے تو آپ نے شور کرنا ہے. قاری انکل آتے ہیں گھر میں سپارہ پڑھانے, خاتون کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچے کو سمجھائے کہ قاری کو تو سب کچھ ازبر ہے, اس بچے کو پاس بیٹھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. قاری صاحب اس صوفے پہ بیٹھے ہیں, بچہ اس صوفے پہ بیٹھے. ٹیوشن کے لیے بھی ایسے ہی, ٹیوشن کے لیے بھی ایسے ہی ہے. تو آپ اگر کہیں باہر بچہ کھیلنے گیا ہے, زینب بھی ٹافیاں ہی لینے گئی تھی, کوئی آپ کو کچھ کہے تو آپ نے اس کی بات نہیں سنی. زینب اکیلی کیوں گئی تھی؟ چونکہ اصل میں دیکھیں یہ سارا قصور کا, اور ایک زمانے میں قصور میں یہ بے تحاشا ہر دوسرے گھر کا بچہ ابیوز ہو چکا تھا. چونکہ ہم ایک محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں, صدیوں پرانے تعلقات ہوتے ہیں, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے. ذکی مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے, مزے سے آرام سے گھر سے نکلے, قریب کی دکان پہ چلے گئے, ٹافیاں لی, چنے لے گئے, آ گئے. چونکہ ہم وہاں مدتوں سے رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں مغالطہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے نیبر میں رہنے والے سب شریف لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ایان بات کر رہا ہوں مردان سے. جی ایان, خوش آمدید, کہیے. میڈم اللہ, آپ کا پروگرام بہت خوبصورت اور بہت اچھا ٹاپک آج آپ نے جو ٹاپک کا انتخاب کیا تو بہت خوبصورت ٹاپک ہے. بہت شکریہ. ایک 2 منٹ بات کرنا چاہوں گا. جی ضرور کیجیے. میڈم سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کوئی چلڈرن سیکشل ابیوز جو ہے, سب سے پہلے ہم اگر سوچیں ہمارے ماں باپ نے اگر اس دوران کوئی بچہ 2 سال کا ہے یا 3 سال کا ہے تو اس کا والد تو صبح کمانے کے لیے نکل جاتا ہے. آیا یہ ذمہ داری اس کی امی پہ نہیں پڑتی تاکہ اس کو سمجھائے, گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائے اسے؟ بالکل صحیح, بالکل پڑتی ہے. ہمارے والدین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچے کو سمجھائے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے گھر آتا ہے تو وہ اس کو ٹچ کرتا ہے تو کس جگہ پہ ٹچ کرتا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں ایجوکیشن دینا چاہیے, ان کو بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا چیز ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل. اچھا, دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آیا یہ اس کے آج کل تو آپ جس طرح ذکی صاحب نے بتایا کہ اس کے ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے, ان میں جو لوگ انوالو ہیں, آیا یہ ہمارے جیسے غریب لوگ ہیں؟ جس طرح ڈارک ویب کی انہوں نے بات کی ہے, تو ڈارک ویب تو میں یوز نہیں کر سکتا, ان پہ تو ڈالر پے کرنا پڑتا ہے. تو وہ آیا یہ اشرافیہ جو ہمارے ملک کا ہے یا جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں, جو یہ وکیل صاحبان ہیں, جج صاحبان ہیں, تو وہ انوالو ہوتے ہیں کہ نہیں ہم جیسے غریب لوگ یا مڈل کلاس کے لوگ ان میں انوالو ہوتے ہیں؟ گڈ شاٹ, بہت اچھی بات. اس میں بہت بڑے, تھینک یو سو مچ. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. جی اس میں ڈیفینیٹلی بہت بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں,
بہت بڑے بڑے نام ہیں جی. اور پچھلے دنوں میں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی شاہ جی, جن کو لوگ پیر صاحب کے سو کالڈ پیڑ, میں تو پیڑ ہی کہوں گا, تو وہ پیر صاحب جو ہیں ان کے کمرے میں ہی وہ بچی دم توڑ دیتی ہے. ایسے ہی اور ان کی بیوی آ کے ان کو سنبھالتی ہے. پھر بیوی, اپنی بیوی, اس بندے کی. سوچے ذرا ہم کس قدر بے حس ہو گئے ہیں. اور دیکھیے صرف چائلڈ ابیوزمنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, صرف سیکشول ابیوزمنٹ نہیں ہوتا. پیرنٹس جو گھر میں, باپ ماں شاید نہ ہو, ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے, باپ کبھی کبھی باہر سے تھک آیا, باہر کوئی گالم گلوچ ہوگی تو وہ کہاں نکالے گا, وہ آ کے اپنے بچوں پہ چیخے گا, یہ بھی ابیوزمنٹ ہے. بچے کو نیگلیکٹ کرنا, یہ بھی ابیوزمنٹ ہے. سارا معاشرہ میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں جی, چھوڑ دیں اس بات کو, آپ اس بات کو طول دے رہی ہے, لیکن میں ڈائریکٹ آتا ہوں اب اس پہ. جو بھی انڈیا کی فلمیں گھر میں لگائے گا وہ اپنے بچے کو تباہ و برباد کر دے گا. اس میں گالیاں, وہ گالیاں جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی, وہ گالیاں صاف دے رہے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے جی, ماں, بہن, بیٹی, یار کیسا معاشرہ ہے وہ. مطلب اس طرح تو ہالی ووڈ بھی نہیں ہے. نہیں ہوتا, بالکل. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں, جتنی بھی انڈین سیریز آپ دیکھ لیں, سب میں گالم گلوچ, ریپ, سیکسول اسالٹ بچوں کے ساتھ, یہ سارا کچھ چل رہا ہے. ایسے پھر میں نے 2 پاکستانی ڈرامے دیکھے, بڑا افسوس ہوا. میں نے پوچھا ان سے, لیٹر لکھ کے پوچھا کہ آپ نے یہ ڈرامہ کیوں بنایا. ہم نے تو اویئرنیس کے لیے بنایا تھا. بھئی اویئرنیس کے لیے بہت طریقے ہیں. میرا خیال ہے عمران ٹکر صاحب ہیں, مجھے لگتا ہے کال ہے جی. عمران ٹکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم عمران بھائی. عمران بھائی نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے چائلڈ سیکشل ابیوز پہ. اور عمران بھائی بتائیں سچویشن کیا ہے آج کل؟ سچویشن یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ نے اسٹارٹ کیا کہ 2023 جنوری سے جون تک جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس کے مطابق چائلڈ سیکشل ابیوز کے کیسز میں اوور پاکستان میں 33% یعنی 33% اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کی نسبت. جی بالکل بالکل. اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسی رپورٹ میں کہ 10 سے 12 کیسز جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو بہت تلخ پہلو ہے ان کیسز کا, وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں اور بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی طرف توجہ اور سینسٹائزیشن کے لیے بہت ضروری ہے یہ انفارمیشن. جی جی. یہ ہے کہ ان کیسز میں 139 کیسز ایسے ہیں 139 جن میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میں اگین کہنا چاہتا ہوں, مطلب 139 کیسز جس میں بچوں کی عمر جو ہے وہ 5 سال سے کم ہے. ایک تلخ پہلو یہ جو اسٹیٹسٹک ہے اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے, آلریڈی ذکی نے بتایا بھی لیکن دوبارہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ تھا کہ ہمارا یہ ایک سوچ تھا اور ڈیٹا بھی یہ کہتا تھا کہ یہ کیسز جو ہے لڑکوں کے ساتھ ہوتے ہیں, لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہوتے. لیکن اس بار یہ جو اسٹیٹسٹک آئے ہیں یہ بتاتا ہے کہ آلموسٹ 50% جو ہے میل اور فیمیل کا ریشو بتا رہا ہے. تھوڑا بہت فرق اس میں ہے لیکن آلموسٹ ایکول ہے. تو یہ ایک یہ ہے. لیکن ایک چیز اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو تھا یہ کیسز یا تو ہوتے تھے تو رپورٹ نہیں ہوتے تھے, لیکن اگر رپورٹ ہوتے بھی تھے تو مطلب وہ جنرل سیکسول ابیوز کے کیسز ہوتے تھے. لیکن پچھلے 10-15 سال سے ہم یہ مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ متعدد کیسز میں
بچوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جنسی زیادتی کی جاتی ہے بلکہ ان کا مرڈر بھی کیا جاتا ہے. ایسے ہی اس میں زینب کا کیس بھی ہے اور پچھلے سال جو پشاور میں 2 کیسز ہوئے تھے وہ بھی ہے. نوشہرہ میں کیس ہوا تھا, مردان میں ہوا تھا, رادیر میں ہوا تھا. تو یہ سچویشن ہے اسٹیٹسٹک کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ عمران بھائی, تھینک یو. یہی ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں پتہ لگے کہ بھائی جو میں بتا رہا تھا کیا وہ صحیح تھا. بالکل انہوں نے اس میں اضافہ بھی کیا, 33% اضافہ ہو رہا ہے ہر سال, اور 12 بچے روزانہ کی بنیاد پر ریپ ہو رہے ہیں. ذکی دیکھیے ہم کبھی توجہ نہیں دیتے, پیرنٹس اسپیشلی. کبھی کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ پیرنٹس چلے گئے, کہیں باہر چلے گئے, شاپنگ کے لیے چلے گئے, گھر میں بچہ یا بچی اکیلی رہ گئی, تو پھر کیا ہوا کہ ڈرائیور بھی گھر میں موجود ہے, کک بھی گھر میں موجود ہے, مالی بھی گھر میں موجود ہے, کام کاج جرنل کرنے والا بھی موجود ہے, اور پھر یوں ملازم آپ کے بچے کو ابیوز کرتا ہے. دوسری بات یہ, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے کہتے ہیں, آپ جیسے جا رہے ہیں ماموں کے چچا کے, تو بچہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے, ہچکچاتا ہے, نہیں ماما مجھے ماموں کے گھر نہیں جانا, مجھے چچا کے گھر نہیں جانا. تو توجہ دینا, پوچھے کہ وہ بچہ انوائڈ کیوں ہو رہا ہے اپنے ماموں سے, اپنے چچا سے. جب دین اسلام میں ہے کہ جب آپ کا بچہ یا بچی 9 سال کی ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دیں. تو پھر جب اتنی کھلی وضاحت آپ کے پاس موجود ہے کہ یہ اب بلوغت کو جانے والے بچے ہیں, 9 سال کے بعد بچے کے جسم میں بلوغت کے آثار نمایاں شروع ہو جاتے ہیں, اس میں سیکس بھی انوالو ہو جاتا ہے, تو ایسی چیزیں پھر بڑھ جاتی ہیں. تو بچوں کو اپنے آپ سے, چاہے وہ ماں ہے یا باپ ہے, بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے, اس کا بستر الگ کر دیں. ذکی اتنی اہم بات ہو رہی ہوتی ہے, بریک آ جاتا ہے. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی جناب, خوش آمدید. پروگرام آپ کا گر تو برا نہ مانے, اور کال کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اسکرین پہ آپ کو نمبر نظر آتا رہتا ہے. ہم بھی اپنی ڈیوٹی نبھا لیتے ہیں. 091 ایریا کوڈ ہے یہاں کا. اگر آپ موبائل سے نمبر ڈائل کریں گے تو ایریا کوڈ لگانا ضروری ہو جائے گا. نمبر ہمارا ہے, پی ٹی سی ایل کا نمبر ہے 5704434. آج ہم بہت ٹچی موضوع پہ بات کر رہے ہیں. میں نے اخبارات میں سنا کہ جو یتیم خانے ہیں, ابھی وکیل صاحب تھے, انہوں نے کہا کچھ بڑے نام ہیں, میں اس میں ہاں یا نہ نہیں کر سکتا. ہر ایک کے ساتھ کہیں نہ کہیں مجبوریاں ہوتی ہیں, اور بڑوں کے ہاتھ وہ کیا کہتے ہیں بڑے اونچے ہوتے ہیں. لاہور میں نے سنا کہ جو یتیم خانے ہیں جہاں بچیاں موجود ہیں, وہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, اور وہاں ہی کی اندر ہی کی ایک خاتون نے پھر دل برداشتہ ہو کے زبان کھولی اور کہا بڑے بڑے سرکردہ لوگ, بورژوا کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور یہ بچیاں لے کے جاتے ہیں. تو وہی پھر بات ہے کہ ہونا وہ چاہیے جیسے پڑوسی ملک میں ہوا. بھاولپور یونیورسٹی میں کیا ہوا, وہی ہوا. ہینگ کیوں نہیں کرتے, گومن یونیورسٹی میں کیا ہوا. بالکل. آپ کو میں کتنے کیسز گنواؤں, سرے بازار ہینگ کریں, میں تو ابھی یہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. میں نہیں لیتا کال جی, میں بات کروں گا. مطلب جب بھی میری بات آتی ہے کال, ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی جی کون صاحب؟ مہروز خان افغان ثوابی سے. جی مہروز خان صاحب, حکم. جی سر, گورنمنٹ کے آج کل تو میسیجز بھی بہت آتے ہیں موبائل سسٹم سے, اور بجلی کے بلوں پہ, سوئی گیس کے بلوں پر یہ نمبر لکھے ہوتے ہیں. تو یہ نمبر ڈسپلے ہونے چاہیے معاشرے میں, اور جو اسکول کالجز ہے تو ان پر بھی ان پر معاشرے تعلیم میں شامل کرنے چاہیے سر. جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور ایک اور مشورہ سر, مطلب کہ ہمارے ملک کے صوبے ہیں, پختونخوا ہے, پنجاب ہے, سندھ اور بلوچستان ہے سر. تو نام مکمل اکثر صحابی صاحبان بھی خیبر اور کیوپر میں سنتا ہوں کہ ادھورے نام سے پکارے جاتے ہیں. تو اگر مطلب ہے کہ اگر میں پنجاب کو پی جے پی یا سندھ کو ایس این ڈی یا بلوچستان کو بی ایل ٹی ہے نا, تو پھر جائز تو نہیں ہوگا. تو لہٰذا پختونخوا کا پورا نام لینا چاہیے سر, صحافی افراد بھی اور گورنمنٹ کے افسرات بھی سر. آئی ایگری. خیبر پختونخوا, بالکل. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ
معاشرتی علوم میں شامل کر دیے ہونا جائے. چاہیے. ہمارے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اسکول میں پڑھایا جانا چاہیے, بتایا جانا چاہیے. ہمارے زمانے میں ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا سیوکس, بالکل ہوتا تھا, جس میں شہریت سکھائی جاتی تھی, جس میں سٹیزن کیسے زندگی گزارے گا وہ سکھایا جاتا تھا, اخلاقیات سکھائی جاتی تھی. مجھے آج یہ بتائیں, آپ کے سارے بچے جتنے بھی ہیں, چاہے وہ جس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, پہلے تو میں نے آپ کو بات کی, جتنا جلدی ہو سکے انڈین سٹاف گھر میں چلانا بند کر دیں, کیونکہ اس میں گالیاں گلوچ اور جتنا گندگی ہے نا, مطلب وہ سلم میں رہنے والوں کو ایسے دکھا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن انڈائریکٹلی وہ یہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, چھوٹی بچوں کو, کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے, پھر آپ اس کا بدلہ بھی لے سکتے ہو, آپ پسٹل بھی اٹھا, مطلب there are so many things. بالکل. اس کے بعد میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے سامنے, خدا کے لیے منع ہو جاؤ, آپ کو یہ آسمان سے نہیں اترے ہوئے ہو. میں, روبینہ, آپ, ہم سب پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے نا, خدا کے لیے منع ہو جائیں اور یہ گندے الفاظ لینا بند کر دیں. یہ جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا, میرے منہ سے نکل جائے گا, یہ مت کیا کریں. چھوٹے بچے ایک پارٹی کے دوسرے پارٹی کے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے میں نے دیکھے ہیں, ایسی گروپ میں چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک سیاست دان کا نام لے کے اس کو چور ہے پکار رہے ہوتے ہیں. ایسے اس بچے کا جس کا ووٹ ہی نہیں ہے, اس کے پاس اس کے دماغ میں یہ سب کہاں سے آیا, اس کے دماغ میں یہ سب کہاں سے آیا. اور مطلب مجھے تو حیرانی یہ ہوتی ہے کہ کوئی گالی دیتا ہے تو وہ مشہور ہو جاتی ہے, اس پہ ٹک ٹاکس بننی شروع ہو جاتی ہیں, آپ تو پروگرام ڈیش ہو گیا. آج تھوڑا بہت میں بھی پھر کھل کے بول رہی ہوں, پروگرام بڑھ گیا. آپ مطلب کیا بکواس ہے یار. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انڈین مواد جتنا بھی ہے کہ اس میں پسٹل تو جنگجو تم یہ, میں تھوڑی سی اور بات کر رہی ہوں, ان میں بہت سے سین ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کے دیکھنے کے نہیں ہوتے, لیکن چونکہ بچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. انڈین فلم کا ایک وہ دماغ پہ سوار ہے. لباس بعض اوقات بہت نازیبا ہوتا ہے کہ جو ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے. گالم گلوچ تو آپ نے کہا کہ بڑی عام بات ہے, بہت زیادہ, تو لباس بھی اس میں انوالو ہوتا ہے. اور کچھ سین ایسے ہیں جو میں نے کہا کہ ابو 18 بھی شاید سوٹ نہیں کرتے کہ ان کو ماں بہن کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا جائے, وہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں سے دور رکھیں. اچھا, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو اس سے اب بچا کیسے جائے. دیکھیں روبینہ, سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہے, کوئی شک نہیں, اور یہ بالکل صحیح ہے. میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ ایک بچے کو مونٹیسری بھیج دیا جائے. 5 سال تک اگر وہ بچہ اپنی ماں سے تربیت لے نا, اور ماں محنت کرے اس پہ, تو وہ بچہ اتنا آگے جائے گا, اس کو اخلاقیات, اس کو اٹھنا بیٹھنا سب کچھ آ جائے گا. ایسے ہی آج کل چھوٹا سا بچہ جس کو کچھ نہیں پتا, وہ مونٹیسری میں بڑی بڑی فیسز دے کے کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کھلونوں سے کھیل رہا ہے. یہ کھلونا مجھے چاہیے, یہ اس کے پاس کیوں ہے, یہ مجھے چاہیے, رو رہا ہوتا ہے. آپ کیوں اپنے بچوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو گھر پہ اپنے پاس رکھیں, اپنے سینے سے لگا کے رکھیں. 5 سال تک, 5 سال تک, بالکل 5 سال. ہم نے 5 سال میں ایڈمیشن لیا بھائی, ہاں ہمارے ماں باپ نے 5 سال میں ہمیں داخل کیا. بھائی میں نے 6 سال پہ لیا. ایسے ہی ہے. پتہ نہیں, اصل میں ذکی مجھے سمجھ نہیں آتی اس دور کی ماؤں کی خاص طور پر کہ وہ ایسا کیا ہے ان کے اندر کہ وہ اتنی ننی جانوں کو مونٹیسری تو پریپ 1 تو کیوں بھجوا دیتے ہیں بھائی؟ کیا پرابلم ہے؟ ایسی کیا انوکھی چیز ہے جو اسکول میں سکھائی جائے گی اور آپ اس کو نہیں سکھا سکتے؟ بھائی آپ عجیب بات کر رہی ہیں. میں اپنی ماؤں بہنوں سے بڑے ہی معذرت کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ سب ماؤں بہنوں کا حیا اور پردہ رکھے, لیکن جب سے یہ دجال آیا ہے نا,
اس نے تو زندگی عذاب کر دی ہے. اس کے بعد ڈرامے, ہماری جتنی بھی خواتین ہیں وہ سب ڈرامے دیکھنے میں مشغول ہو جاتی ہیں, بچوں کو دے دیتی ہے موبائل, ایسے بچے اس پہ اب لگے رہے ہیں. وہ بچے ہیں, وہ چھوٹے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس سائٹ پہ جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب میں اپنی بات کر رہی ہوں, اچھا کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہمارے ساتھ, کہاں سے؟ میں فاخر اسلام آباد. جی فاخر کہاں سے؟ اسلام آباد سے. جی اسلام آباد سے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو فاخر, کہیے. جزاک اللہ. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں دیکھتا رہتا ہوں K2 ٹی وی کو, بہت شکریہ. چینل کو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں, تھوڑا سا ہٹ کے, مطلب باقی جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں کوشش ہے, سارے پروگرام بہت زیادہ ہٹ کے ہیں, بہت شکریہ. تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ سر جو بیٹھے ہوئے ہیں, I'm sorry, مجھے ان کا نام نہیں پتا. ذکی سر. یہ سی بات کرتے ہیں. جی جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں ایک چیز آپ کے پروگرام سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو یہ جو آپ نے اس پہ بات کی ہے نا پولیٹکس کے اوپر. آنیسٹلی میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں سارے آپ کے ٹی وی چینل سے سارے بہن بھائیوں کو اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے تعلقات, ایک دوسرے کے رشتے نہیں خراب کرنے چاہیے سیاست کی وجہ سے. ایسے ہی بالکل. یہ لوگ کل پھر ایک ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب اگر میں ایڈ کروں کہ ابھی جو بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں تو یہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی آئے تھے, تو آج جو ان کی حمایتی بنے ہوئے ہیں وہ اس ٹائم گورنمنٹ میں تھے, اور اس سے پہلے جب یہ آئے تھے تو جو اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھے وہ بھی یہی تھے. تو ان شارٹ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کو عوام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, تو آپ گاڈ سے خدا رہا اپنے جو آپ کے رشتے ہوتے ہیں, کزن, تاعزاد, ماموزاد, دوستی وغیرہ, یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو پولیٹکس کی نظر خراب نہیں کرنا چاہیے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب حیا نہیں ہے تو جو مرضی ہے کرو, تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ہم کس قدر مطلب بے حیا اور بے حس, مطلب اپنی املاک کو نقصان پہنچانا, اپنے ہی لوگوں پہ مطلب ڈنڈے اٹھا کے ان کو مارنا یا جو بھی کرنا, تو یہ بڑا بہت عجیب لگ رہا ہے. اور اس لیے ورلڈ میں کہیں بھی نہیں ہو رہا, صرف ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ہر جگہ الیکشن ہوتے ہیں, مطلب آپ یورپ دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, ایون یہ گلف کنٹریز دیکھ لیں, تو وہ تو ہم سے بہت بار ڈیولپ ہوئی ہیں. مطلب یہ کہہ لو, عمان کہہ لیں, قطر کہہ لیں, لیکن کہیں دنیا کے کونے میں نہیں ہوتا, لیکن جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. بالکل بہت شکریہ. ذکی بریک بھی آ گئی ہے, بریک بھی لے لیتے ہیں تھوڑا سا, اور مجھے لگتا ہے شاید اس پروگرام کی اب آخری بریک ہوگی, تو پھر تھوڑا تھوڑا ہی ہم بول پائیں گے. ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس ہم گرتو برا نہ مانے. اور ہمارا آج کا سبجیکٹ, ہمارا موضوع جس پر میں چاہ رہی تھی کہ شاید ایک پروگرام اور بھی ہو تو سیر حاصل اور بھی بات ہو سکتی تھی. یہ اتنا مواد ہے اس پہ کہنے کے لیے, اور جیسے میں نے پروگرام میں پہلے بھی کہا, لیکن ہمارا زیادہ فوکس تھا کہ سیکشلی جو یہ جو بچے ہمارے ابیوز ہوتے ہیں اس پہ بات ہو رہی تھی. حالانکہ ہراسمنٹ اور بھی بہت طرح کی ہیں, کہ سائیکولوجیکل بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے, بچے کو اگنور کرنا بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے, ماں باپ کا بچے پہ چیخنا چلانا بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے, بچے کو بیٹی اور بیٹے کے اس میں سے نکال کے بیٹی کو چھوڑ دینا, بیٹے کو زیادہ مقام دینا, کہیں سے کچھ سالن آ گیا ہے تو چکن کا لیگ پیس بیٹے کو دینا, یہ بھی ہراسمنٹ ہے. تو اس کی ہراسمنٹ کی بہت ساری اقسام ہیں کہ جس سے میرا آپ کا ہمارا فرض بنتا ہے, کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے آگے جا کے اس وطن کی باغ ڈور کو سنبھالنا ہے. اگر یہ کریکٹر ان کا مضبوط نہیں ہوگا, ان کی شخصیت میں خود اعتمادی نہیں ہوگی, کیونکہ جب اس طرح کی ہراسمنٹ ہوتی ہے نا تو بچہ یہاں سے سائیکولوجیکلی بہت خراب ہو جاتا ہے. بہت سے انٹرویوز آپ نے دیکھے ہوں گے, اور انڈیا میں تو خیر بہت کھل کر اس پر بات ہوتی ہے. جی سر بالکل کھل کے بات کریں گے نا. جی جی بالکل, دل کی بات کہہ رہے ہیں. بالکل پشاور میں ایک پلازا ہے جس کا نام ہے اقبال پلازا. ٹھیک ہے, 50 روپے 100 روپے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے ہیں. میں نے آج کھل کے بول دیا, اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. وہاں پہ جو ہو رہا ہے مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ابھی تک آپ یہ باتیں کر رہی ہیں, میں کہتا ہوں ابھی تک عذاب کیوں نہیں آیا.
جیسے قوم لوط پہ آیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. یہاں پہ ایک ٹرانسجینڈر کو میں نے انٹرویو کر رہا تھا, اس سے میں نے پوچھا, انٹرویو کے دوران نہیں, آف دا کیمرہ. اچھا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا مجھے گھر سے نکال دیا تھا. اب وہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے, چاہے وہ جس طرح بھی ہے, بھئی تمہیں تو اس کا ایکسٹرا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اسپیشل ہے, وہ لڑکا نہیں ہے, لڑکی نہیں ہے. آپ اسے گھر سے نکال دیتے ہیں, کسی کو دے دیتے ہیں. خدا کا خوف کریں, اس پوری زندگی میں وہ جتنے بھی گناہ کرے گا وہ سارے آپ کے گلے میں پڑیں گے. پر وہ غلط ہاتھوں میں پڑ جاتا ہے نا جی. ڈیفینیٹلی وہ کہاں جائے گا. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں, اور گورنمنٹ تو کچھ کر ہی نہیں رہی, وہ تو صاف پتہ چل رہا ہے. الٹا یہ ہو رہا ہے کہ اس کو بھتے لیے جا رہے ہیں, خود شامل ہیں ان کے ساتھ سارے لوگ. مطلب یہ صرف میں آپ کو یہ ہمارا ماحول جو ہے نا وہ تباہ برباد ہو گیا ہے. پشاور میں نے کبھی پہلے سڑکوں پہ لڑکیوں کو کھڑے ہوتے نہیں دیکھا. اب موجود ہیں جی. اب آپ کو ہر کارنر میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی ملے نظر آئے گی. ذکی, وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں بچہ ابیوز نہیں ہو رہا سیکشولی؟ چلے ہم بات کر لیتے ہیں. ورک شاپ میں ہے, ہو رہا ہے. کسی اس پہ ٹھیلے پہ کام کر رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. کہیں چوکیداری کا کام کر رہا ہے تو وہ بچہ ابیوز ہو رہا ہے. تھانے میں کسی حوالے سے بچہ چلا گیا تو بس سمجھے اس کی کم بختی ہے, وہ بچہ یا بچی وہ میں امریکہ کی اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں بھائی. جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, جب وہ کہتے ہیں کہ چوراہے پہ نہیں لٹکانا چاہیے, تو پھر کیا کریں مجھے بتائیں آپ. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس, یہ بچوں کے رائٹس ہیں. ہمارے ساری دنیا میں ہمارا فیس جو ہے انہوں نے اتنا کالا کر دیا ہے کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ ریپ ناظرین امریکہ میں ہوتے ہیں, لیکن آپ کو کسی میڈیا پہ نظر نہیں آئے. سوشل میڈیا ہمارا جو ہے اس وقت, سوشل میڈیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور آپ یقین کریں یہ ایک بہت گندا ایک سیلاب لے کے آئے گا, سونامی لے کر آئے گا, بلکہ آ گیا ہے. کیونکہ مماثلت بہت زیادہ ہے انڈین اور پاکستانی فیسز میں. پاکستانی ظاہر کر کے ویڈیوز چڑھائی جاتی ہیں فیس بک پہ بھی, وہ پورن ویڈیو جی, ہاں ہر جگہ پہ چڑھائی جاتی ہے پاکستانی کہہ کے. او بھائی ہم اتنے بھی کم عقل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, دشمنی کرنی ہے تو سامنے آ کے لڑو. وہ بات پرانی ہو گئی ہے اب کہ جیسے وہ میں نے اس دن کہا نہیں تھا کہ جس طرح اندرا گاندھی نے کہا تھا ہم اپنا کلچر پھیلائیں گے, کلچر تو پھیلا دیا انہوں نے, لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کا کبھی بھی کامیاب اس لیے نہیں ہوگا کہ الحمدللہ یہاں پہ جو کلچر ہے, اور پھر ماشاءاللہ مسلمان, بلکہ ہمارے عیسائی بھائی بھی, ہندو بھی, ہمارے سکھ بھائی بھی, سارے اس کلچر میں, اس شرم و حیا کے کلچر میں اتنے سمو گئے ہیں بالکل ایسے کہ یہ سب چیزوں کو انہوں نے کبھی فالو کرنا ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں, زینب کا کیس لے کے, یا اس طرح مردان میں جو کیس ہوا, یا چرسدہ میں, یہ اس طرح کے سائیکوز کو اگر ہم کھلا چھوڑ دیں گے یا اگر سزا نہیں دیں گے تو روبینہ یاد رکھیں یہ کیسز نیکسٹ ایئر اللہ نہ کرے روزانہ پاکستان میں 12 رپورٹ ہو رہے ہیں ریپ کیسز بچوں کے, دگنے ہو جائیں گے, یہ دگنے سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. یہی صحیح وقت ہے, یہ جو میں کہہ رہا ہوں, میں جذباتی نہیں ہو رہا, میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں. یہی صحیح وقت ہے
کہ آپ اس چیز کے لیے کوئی روک تھام کے لیے کوئی صحیح سزا نکالیں. اینڈ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جو بچوں کو ابیوز کر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں. بس اتنا ہی کہنا. ایسے یہ جناب آج کچھ میں بھی بول پڑی، لیکن موضوع ایسا تھا کہ بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بچے بھی سب کے سانجھے ہوتے ہیں. کسی ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو سارے ماں باپ دکھی ہو جاتے ہیں. ایسی کون سی آنکھ تھی جو زینب کے لیے نہیں روئی تھی؟ اس لیے کہ سب سانجھے ہوتے ہیں. بہرحال اپنے بچوں کی کیئر کریں، اپنے بچوں کو بیٹھ کے سمجھائیں. جیسے ہم نے کہا بیڈ ٹچ ہے، گڈ ٹچ ہے. بچہ اگر آپ کا ہیزیٹیٹ کر رہا ہے ماموں سے ملنے میں، چچا دادا نانا کسی سے بھی، اس پر توجہ دیں کہ بچہ کیوں ہچکچاتا ہے. بچے کو اگنور مت کریں کہ پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہے، ماموں کے گھر نہیں جانا چاہ رہا. نہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوتی ہے. بچے کو سمجھائیں کہ ڈرائیور انکل سے کتنی بات کرنی ہے کتنی نہیں. اس سے کہ ہمیں سب کچھ بتائیں، ہمیں شیئر کریں میرے ساتھ. بچوں کے ساتھ اپنا تعلق ایسا رکھے کہ سب کچھ شیئر کہ بچہ آپ سے گھر آنے کے بعد سب کچھ شیئر کرے کہ آج یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو کسی حد تک اس سارے جو یہ گندگی کے مسائل ہیں ان میں کسی حد تک کمی آ سکتی ہے. کمی نہیں آ رہی جناب، سردی رہے گی. 14 جنوری تک امکان ہے، اور ایک 2500 کلومیٹر کی ایک بیلٹ ہے جو دھند میں لپٹی ہوئی ہے، اور اس کے زیر اثر نیپال بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، ہندوستان بھی ہے اور پاکستان بھی ہے. اور کل سے یہاں پر جناب بے انتہا دھند ہے. اپنی ڈرائیونگ کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، بزرگوں اور بچوں کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ یہ موسم بہت خراب ہو چکا ہے. اور بچوں کو اکیلا باہر مت جانے دیں. تو جناب یہ تھا ہمارے آج کا پروگرام جو اب ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جب اگلا پروگرام کریں گے تو ایک اور اچھوتے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ان کی طرف اشارہ کریں، دل کھول کر ہم اس پہ بات کریں گے، کھری بات کریں گے اور سچی بات کریں گے. بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی. اگلے پروگرام تک کے لیے سرزکی اور میں روبینہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.